Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroub and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल बनी इसराइल की आयत नंबर 40 से लेकर आयत नंबर 48 तक। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि शिरक जो करते हैं, इन शिरक की कुछ मतलब ऐसी दलाइल पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला एक ही है और अल्लाह के साथ कोई और मबूद नहीं है और वो एक ही इलाहा है। उसके बारे में कुछ दलाइल पढ़ेंगे। उसके अलावा हम कुरान में बार बार आने वाली कुछ नसीहतों के बारे में दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि नसीहतें जो होती हैं अल्लाह ताला बार बार इसलिए करते हैं कि ताकि इंसान की हर वक्त सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, कि बाज़ औक़ात इंसान उस वक्त वो डिफरेंट सिचुएशन में होता है, वो उसको नहीं सही तरह सुन पाता, तो हो सकता है अगली दफ़ा वो हिदायत पा जाए। तो अल्लाह ताला बार बार उस बात को दोहराते हैं और नसीहत हमें करते हैं और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 40 से। और ना तुम करीब जाओ क्या तुम्हारे रब तुमको बेटे चुन दिए और अपने लिए फरिश्तों से बेटियां बना ली, बेशक तुम बड़ा बोलते हो। इस आयत में अल्लाह ताला आयत नंबर 40 में फरमा रहे हैं कि देखें ये लोग क्या करते हैं। ये लोग खुद तो हमने पहले भी पढ़ा है कि मुशरिकीन जब इनके घर बेटियां होती हैं तो मुशरिकीन के रंग काले हो जाते हैं, स्याह हो जाते हैं और ये परेशानी से इतने परेशान हो जाते हैं कि अपने मुंह छुपाते फिरते हैं कि हमारे घर बेटियां हुई हैं, और ख़ुद अपने लिए बेटियों पर इतना फ़ख्र महसूस करते हैं और अल्लाह के लिए बेटियां बनाते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला बेटियों को बुरा कह रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिस चीज़ को खुद के लिए हकीर समझते हैं वो अल्लाह के लिए बना रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला को वो अपनी तरफ से हकीर चीज़ जोड़ के दे रहे हैं कि अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह की बेटियाँ। तो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ तो बड़ी चीज़ लगानी चाहिए ना। ऊपर से ये तो शिरक है कि अल्लाह की ज़ात के साथ ना अल्लाह किसी का बेटा है, ना अल्लाह किसी का अल्लाह का कोई बेटा है, ना अल्लाह किसी का बाप है, ना अल्लाह का कोई रिश्ता है, क्योंकि अल्लाह एक ज़ात है, वो इन सब चीज़ों से ऊपर है। सूरह मरियम में हमने पढ़ा था कि ये क्या नाम है, अल्लाह ताला की औलाद के बारे में अल्लाह उसका कुछ मफहूम था कि ये अल्लाह के साथ औलाद को शरीक ठहराते हैं कि ये इतनी बड़ी बात है कि आसमान फट जाए और ज़मीन शक हो जाए। मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि ये आसमान भी बर्दाश्त नहीं कर पाए कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा दिया जाए और अल्लाह की औलाद ही करार दे दी जाए, आसमान फट जाए और ज़मीन शक हो जाए। इतनी बड़ी बात है और ये लोग मुंह फाड़ के ये बात कर देते हैं कि अल्लाह ताला की बेटा है या अल्लाह ताला की बेटी है। उज़ैर सलाम या को अल्लाह का बेटा कहते हैं, यहूदी हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो अल्लाह ताला तो इन सब चीज़ों से इतना ऊपर है। तो ये शिरक तो इतना भारी जुल्म है। और हदीस है, हमने इसके बारे में पहले पढ़ा कि तुम्हारी ज़बान से कोई कलमा ऐसा हो सकता है, तुम्हारी ज़बान से कोई कलमा ऐसा निकले और वो कलमा ऐसा हो कि तुम्हारे अजर में इतना इजाफा कर दे कि वो तुम्हारे जन्नत में तुम्हारा दर्जा ऊंचा कर दिया जाए। हो सकता है तुम्हारी ज़बान से एक ऐसा कलमा निकले जो तुम्हारे जो कि इतना बुरा गुजरे कि उसको अल्लाह ताला उस तुम्हारे जहन्नम में मुकाम इतना दूर और कर दें। मतलब इतना मुकाम दूर जितना मशरिक से मगरिब के दौरान तक है, इतना दूर कर दें। तो ये हदीस का मफहूम था कि इतना अल्लाह ताला अपनी ज़बान से कलमे निकाल कर सोचा करें कि अल्लाह ताला इतनी सख्त सज़ा भी दे सकते हैं और एक कलमे पे आपको जन्नत भी मिल सकती है। इसलिए और आप खालिक के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मखलूक के बारे में बात करना तो बहुत ही बड़ी बात है, या तो खालिक के बारे में बात की जा रही है। आगे है, बेशक हमने इस कुरान में तरह तरह से बयान फरमाया कि वह समझें और इससे उन्हें नहीं बढ़ती मगर नफरत। अल्लाह ताला ने बार बार बातों को बयान फरमाया, उसी बात को बार बार दोहराया, नसीहत बार बार की, ताकि हर बंदे की डिफरेंट सिचुएशन होती है। इसीलिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुबह शाम हमें कुरान पाक पढ़ने की तौफीक दें, क्योंकि इससे अकल हमें आती है ना। तो सुबह शाम हमें
قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بار بار نصیحت جو ہے نا یہ ہماری اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں. اور بار بار نصیحت بعض اوقات ہماری ہدایت کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے، بعض اوقات ہمیں بھٹکا بھی دیتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں نصیحت کی کہ یہ اللہ اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب اس کی قسمت ہے کہ وہ اس کو سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا. اللہ تعالیٰ نے نصیحت بار بار کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور آگے ہے اور تم فرماؤ اگر اس کے ساتھ کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور مضبوط ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور مالک عرش کی طرف لڑنے بڑھنے کے لیے رستہ نکالتے. مطلب یہ ایک دلیل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے شریک ہوتے. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ یہ جو غیر اللہ کو اللہ کا الہ کے ساتھ الہ قرار دیتے ہیں، اور تو دیکھیں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو وہ کیا زمین پہ بیٹھا رہتا چپ کر کے؟ وہ عرش کی طرف بھاگتا کہ عرش پہ میں بھی جا کے چھینوں. دیکھیں جو تخت کی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ پھر چھپی نہیں رہتی. عرش پہ جاتا اور جا کے لڑتا کہ مجھے یہ دیں. جب الہ ہے ہی نہیں تو وہ کیا مانگے گا؟ اور اسے پاکی اور برتری ان کی باتوں سے بڑی برتری. مطلب اس کا یہ اگر فتح محمد جلندری کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ ہے پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے. مطلب یہ ان کے کچھ الفاظ میں یہ ترجمہ ہے کہ دیکھیں ایک بات کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ جیسی بھی باتیں کر لیں یہ بہتان ہے، یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ ان سب سے برتر ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے اوپر ہے. اور جب قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حجاب پر حجاب کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھتے ہیں. پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ مخلوق جو ہے وہ ہر وقت تسبیح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تسبیح جو ہے وہ تسبیح حال بھی ہو سکتی ہے، تسبیح مقال بھی ہو سکتی ہے. حال ہوتی ہے کہ آپ اپنی زبان سے تسبیح کرتے ہیں، آپ اپنے عمل سے تسبیح کرتے ہیں، اور مقال ہے کہ آپ اپنی زبان سے تسبیح کرتے ہیں. تو ہم کائنات کی ہر مخلوق تسبیح کرنے میں مصروف ہے. تو ہم جو اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے، جو اللہ کی عزیز ترین جس کو بڑا رتبہ دیا، وہی اللہ کی تسبیح نہیں کرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا برا نہیں لگے گا؟ اللہ تعالیٰ کو گرا نہیں گزرے گا؟ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساری مخلوق مل کے تسبیح کیا کرتی تھی. سارے پرندے، ہر چرند پرند مل کے تسبیح کیا کرتے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وہ جو کتاب زبور نازل ہوئی تھی اس کتاب میں آیتیں نہیں تھیں بلکہ نظمیں تھیں. اور وہ نظمیں جب پڑھا کرتے تھے وہ ان کو گایا کرتے تھے، وہ بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے. تو ساری ان کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، تو سب چیزیں مل کر ان کے ساتھ وہ نظمیں پڑھا کرتی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے کھانے میں سے تسبیح کی آواز سنوائی. اور ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کے بارے میں جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا آتے جاتے. اور ممبر، اس کے بارے میں تو آپ نے سنا نہیں ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ممبر کے ساتھ مطلب خطاب کرتے تھے. وہ کھجور کا تنا تھا. بعد میں ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ میرا بیٹا لکڑی کا کام کرتا ہے، وہ آپ کے لیے ممبر تیار کرنا چاہتا، تو اس نے ممبر تیار کیا. تو اس کھجور کے تنے کو چھوڑ کے پھر اس ممبر پہ بیٹھنے لگے. تو وہ کھجور کے تنے کی طرف سے پراپر ہچکیوں سے آوازیں آ رہی تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کو چھوڑ کے ممبر پہ بیٹھیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پہ ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی دی اور پھر وہ خاموش ہوا. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ کیا نام ہے مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد زمین کو کہتے تھے کہ تم اس کی گواہ رہنا. اور جہاں جہاں اذان کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، جہاں جہاں جن جن گھروں میں جہاں جہاں اذان کی آواز جاتی ہے وہ جگہ بھی اس کیا نام ہے اذان کی آواز جہاں جہاں جاتی ہے وہ جگہ بھی اس چیز کی ہو جاتی ہے، کیا کہنا چاہیں گے ہم، مطلب وہ جگہ بھی اس چیز کی گواہ ہو جاتی ہے کہ اذان کی آواز جہاں جہاں گونجتی ہے. تو اذان اتنی کیا نام ہے ہر چیز تسبیح کرتی ہے اتنی خوبصورتی سے. تو تسبیح کرنا بہت لازمی ہے اور ہم اشرف المخلوقات ہیں
ہم پہ تو لازم ہے کہ ہم تسبیح کو اپنے اوپر لازم کریں۔ اس کے علاوہ جو آیت نمبر 45 میں کہ اے محبوب تم نے قرآن پڑھا ہو، ہم نے تم پر اور ان میں سے کہ آخرت پر ایمان ہے لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک حائل بنا دیا۔ قرآن ان کافروں کو سنتا ہی نہیں ہے، ہدایت تبھی نہیں آتی ان کے۔ ہم نے پہلے ہی سورہ بقرہ میں پڑھا ہوا ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے۔ تو جب ان پہ مہر لگا دی گئی تو پھر انہیں سنے گا کیا؟ ان کو کچھ نہیں سنتا۔ قرآن ان کے لیے بس ایک کیا نام ہے، ان کے لیے ایک ایسی بات ہے جو ان کو سنائی نہیں دیتی۔ یہ صرف نفرت، کیوں نفرت کرتے ہیں؟ جب یہ غیر اللہ پہ ایمان لائیں گے تو پھر قرآن تو سننے کے ان کے لیے جب پہلی بات ہی توحید کا ہی نہیں ایمان، تو پھر قرآن کیسے سن سکتے ہیں یہ لوگ؟ اور اس کے بارے میں اب ایگزامپل یہ بھی تھی کہ جب ابو لہب تھا، اس کی بیوی تبت یدا ابی لہب، مطلب یہ سورہ جب نازل ہوئی تو پتہ لگا ان کی بیوی حنزہ کو کہ میرے بارے میں غلط باتیں ہو رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو پیسنے والے پتھر کو اٹھا کے لے آئیں اور وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں نہیں دیکھ سکیں گی۔ تو جب وہ آئیں تو آ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی تمہارے دوست نے ایسا کیا، تمہارے دوست نے میرے بارے میں ہجو کیا، مطلب ہجو ہوتا ہے کہ بےزتی کی میری۔ تو کیا نام ہے، تو حضرت ابوبکر مطلب ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے نظر نہیں آ رہے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو انہوں نے تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ کیا مطلب کچھ نہیں کہا؟ انہوں نے تو کہا تھا، بلکہ یہ انہوں نے نہیں کہا تھا، یہ اللہ نے کہا تھا، یہ تو اللہ کی آیات کو وہ ترجمہ کر رہے تھے، انہوں نے خود تو کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا انہوں نے آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ پھر سائڈ پہ جا کے پھر نظمیں پڑھنے لگی تھی وہ کیا نام ہے ابو لہب کی بیوی۔ اور اس کے بارے میں ایک اور ایگزامپل بھی ہے، جیسے ہم نے ہجرت کے وقت سب لوگوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے تلاوت کرتے ہوئے نکل گئے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگا، تو ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں، اسے نہ سمجھے اور ان کے کانوں میں ٹینٹ، اور جب تم قرآن اپنے اکیلے رب کی یاد کرتے ہو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، وہ قرآن کو نفرت کرتے ہیں۔ قرآن دیکھیں، قرآن بھی انہی کو ملتا ہے جو توفیق ہے۔ میرا مٹیریل نیٹ پہ پڑا ہے، بلکہ میں آپ لوگوں کو کیا کہہ رہی ہوں، ہم خود بھی جب نیٹ پہ دیکھ رہے تھے، اسکرولنگ کر رہے تھے انسٹاگرام میں، کوئی نیکی کی کوئی چیز آئے تو ہم بعض اوقات اگنور کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہی تو ہے کہ اللہ نے پھر آپ سے توفیق چھین لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ اگر آپ کو تلاوت نہیں کر پا رہے قرآن کی تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے تلاوت کی توفیق دے، مجھے نیک بنا، مجھے توفیق دے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے۔ اور ہمیشہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی کمی آ رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے نماز کی توفیق دے، کیونکہ یہ انسان سے چھین لی جاتی ہے وہ طاقت۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہدایت دے، مجھے ہدایت ملنے کے بعد دل میں ٹیڑھ پن نہ لانا، میرے ایمان میں ٹیڑھ پن نہ آئے، یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں۔ اور دیکھو انہوں نے تمہیں کیسے تشبیہ دی، تو گمراہ ہوئے کہ راہ نہیں پا سکتے، کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اور کس طرح تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں، تو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور راستہ نہیں پا سکتے، کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا، کیونکہ ہدایت آئے گی تب جب یہ سن سکیں گے، تو ان کو سنایا ہی نہیں جا رہا۔ ان کے دلوں میں نفرت اتنی ڈال دی گئی کہ یہ ان کو توفیق بھی نہیں دی جا رہی کہ یہ دین کی بات ان کے سامنے سے آئے اور یہ سنیں۔ تو اس لیے آپ کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سورس بنا کے، اگر دین کی تعلیم کے لیے میں کوشش کر رہی ہوں اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، میرا نہیں کوئی اور لوگ بھی، بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، اگر آپ کو کوئی بیسٹ علماء کرام ہے، کسی سے ہی آپ تفسیر شروع کریں، قرآن پاک کو سیکھنا شروع کریں۔ قرآن پاک کو سیکھنا بہت ضروری ہے، قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ اس کی طرف قدم اٹھائیں گے تو ایک بہت ہی خوبصورت قدم ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ہمارے سامنے بڑی چیزیں ہیں اور ہم سیکھ نہیں پا رہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور اول تو یہ لوگ
کیا نام ہے قرآن سنتے نہیں ہیں. جب قرآن سنتے ہیں تو بہت بری بری باتیں کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ تو مسحور ہے, مطلب اپنے سے باتیں کرتا ہے, پاگل ہے یہ. تو آپ غلط باتیں کریں, اصل میں وہ خود بھٹکے ہوئے ہیں. تو ان کی غلط باتوں کی ٹینشن نہ لیں, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے, یہی دعا کر سکتے ہیں. باقی ان کے دلوں میں مہر لگ چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے والا سکھانے والا بنائے, اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کا علم سیکھیں بھی, سکھائیں بھی, اور آگے بھی پھیلائیں. آمین. جزاک اللہ.